बैक मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एजुकेशन, माशरे में तालीम और उसका रुझान। यानी जो तालीम है वो हर माशरे की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद है और ना सिर्फ किताबी इल्म फराहम करती है बल्कि इंसान की शख्सियत को निखारती है, उसकी सोच और ज़िंदगी का ज़ाविया बदलती है। और दुनिया भर में तालीम के जो इतने भी जदीद तरीके आ गए हैं, AI है और अमली तरबियत, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, ये तलबा को ज़िंदगी के हर मैदान के लिए तैयार कर रही है। और तालीम सिर्फ आपका नौकरी या डिग्री का हुसूल तक ये महदूद नहीं होनी चाहिए बल्कि या आपकी क्रिएटिव थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ और जितना भी आपका मसले को हल करने की सलाहियत है और शख्सियत साजी, उसमें भी मदद देती है। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और एक मजबूत तालीमी निज़ाम इंसान को न सिर्फ ये इल्म देता है बल्कि उसे ज़िंदगी के अंदर जो चैलेंजेस होते हैं ना, उसको फेस करने के लिए, टैकल करने के लिए, उसमें हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू रिस्पॉन्ड वाली सलाहियत भी देता है। और आज हमने कहा कि ऐसी ही सलाहियत का मुजाहरा जब करना ही है, बात करनी है, तो कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसने हर दिहाई के अंदर, हर मौसम के अंदर तालीमी निज़ाम को बड़ा करीबी जो है वो फेस किया हो, चैलेंजेस को देखा हो और फिर तालीमी निज़ाम के अंदर, निसाब के अंदर किन किन चीज़ों की इस वक्त ज़रूरत है उसको भी महसूस किया हो। न सिर्फ ये कि जो आज की जनरेशन है उससे भी बड़ा हम किनार रहते हैं, नौजवानों से भी बड़ा करीब रहते हैं, क्योंकि जो जिद्दत आती जा रही है तालीम के अंदर, ऐसा नहीं है कि 1990 या 80 की दिहाई के अंदर जो तालीमी निज़ाम हुआ करता था वही निज़ाम आज भी होना चाहिए। आज चेंज आया है तो ये उस चेंज को भी एक्सेप्ट करते हैं और उस चेंज को अपनी जनरेशन के अंदर लाने के लिए जो है वो कोशिशें करते नजर आते हैं। हमारे बड़े प्यारे पैनलिस्ट हैं, पहले भी यहाँ पर काफ़ी प्रोग्राम्स का हमारे साथ हिस्सा बने हैं और अभी आज भी हमारे साथ वाया जूम लिंक और वीडियो कॉल के ऊपर मौजूद हैं। यूनाइटेड टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं अनीसुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जनाब, दुआ है। और मैं NTN का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे याद रखा इस सिलसिले में और इंशाअल्लाह ताला। आपको कैसे भूल सकते हैं, और आप इतने प्यारे लग रहे हैं आज माशाल्लाह से। मैं अभी वीडियो आपके सामने आ गई है। और जब भी यार मैं अभी बीमारी में, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं तुम्हारी मोहब्बत में बैठ गया हूँ, वरना मैं काबिल नहीं हूँ। अच्छा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। भाई, जब भी एजुकेशन का टॉपिक आता है तो सबसे पहले हमारे जहन में आप ही का नाम आता है, आप ही की शख्सियत आती है, क्योंकि माशाल्लाह आपका इस मैदान में काफ़ी कुछ काम है। बाकी अगर तालीम की देखा जाए तो तालीम इंसान की शख्सियत और सोच पर किस हद तक असर डाल सकती है? आपके पास जितनी भी डिग्रीज़ हों, जितने भी स्किल्स हों, लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उस पर क्या तालीम का असर हो सकता है? देखिए, बात यह है कि तालीम की अहमियत बहुत है और ये इंसान की शख्सियत पे बहुत असर डालती है। अगरचे यानी तालीम के दो पहलू हैं, एक तो इंसान की शख्सियत की के में निखार पैदा करती है और दूसरे उसके किरदार साजी में भी एक अहम रोल अदा करती है। और ये दोनों चीजें मिलकर ही उसकी शख्सियत को निखारती हैं। और जब इंसान तालीम हासिल करके जब अमली जिंदगी में आता है तो उससे उसे फायदा ये पहुंचता है कि वो उसके जरिए अपनी अमली जिंदगी का एक नस्बुल ऐन का तयन करता है, फिर वो उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करता है और आने वाली नस्लों को भी वो उसी के मुताबिक आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो तालीम जो है, तालीम शख्सियत लाजिम मलजूम है, दोनों एक साथ उनका। और जब शख्सियत निखरती है तो इंसान की सोच परवास करती है, इंसान के अंदर एक रखरखाव आता है और एक उसके अंदर विजन पैदा होता है। लेकिन ये विजन पैदा करने के लिए तालीम का होना बहुत जरूरी है। शख्सियतें तो बहुत हैं और शख्सियतों का दुनिया के अंदर शख्सियत को लेकर आदमी शख्सियत को लेकर सिवाय हम शख्सियत की पुजारी बन जाएं वो नहीं है, लेकिन उसके साथ शख्सियत के अंदर तालीम का भी तालीम भी होना चाहिए। और अगरचे हम देखें तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली नाज़िल हुई थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल खलक़, यानी तालीम को हासिल करो। और यही वजह थी कि उसके रिजल्ट के अंदर ये हुआ कि किरदार साजी भी हुई और शख्सियतें बनी जिन्होंने दुनिया को फतह किया। दुनिया फतह की है हमने तालीमी निज़ाम से। और जब तालीम हमारे मुसलमानों में आई
تو وہ جو ہمارا ایک اس زمانے کا سسٹم تھا، قبائلی سسٹم کے اندر جب تعلیم پہنچی ہے تو قبائلیوں کے اندر وہ کردار سازی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اپنی پرانی روایات کو چھوڑ دیا جو ظلم و تشدد کی چیزیں تھیں، اور پھر وہ ایک اصلاح کی طرف آ گئے، اور اصلاح کی طرف لانے میں جو اسلام نے کردار ادا کیا وہ تعلیم تھا۔ اور بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے، اس زمانے میں چین ایک مثال دی جاتی تھی، بہت دور ہے، تو ہم نے ہمیشہ ہمارے علماء کرام نے یا ہمارے اسکالرس نے یا ہمارے تعلیم کے ماہرین تعلیم جو تھے ان کی اگر زندگی کا ہم تجزیہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی مشقت سے تعلیم حاصل کی، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس کا گہوارہ بغداد ایک زمانے میں بن گیا تھا، جہاں پر کہ ہمارا تعلیم کا ایک سسٹم بنا ہوا تھا، بڑی دنیا بھر کا کتابوں کو لا کے ٹرانسلیٹ کیا گیا اور بنایا گیا۔ تو یہ تمام اس کے اندر نتیجہ یہ ہوا کہ جب تعلیم میں عام ہوئی تو آپ کی کردار سازی جو تھی اس نے بھی پروان چڑھی۔ کیا زبردست آپ نے نقشہ کھینچا ہے کہ پرانی جو ماضی کی یادیں ہیں وہ آپ نے تازہ کر دی بڑا خوبصورتی سے۔ انیس سر، ذرا میں یہ جاننا چاہوں گا، جب تعلیم کی بات ہوتی ہے، علم کے حصول کی بات ہوتی ہے، تو دو کردار ہوتے ہیں۔ ایک کردار ہوتا ہے طالب علم جو علم کا طالب ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے استاد جو کہ علم کو آگے منتقل کرنے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ میں ذرا چاہوں گا کہ آپ نے کئی دہائیاں ہر موسم دیکھا ہے، اس میں کئی ایسے شاگرد ہوں گے جو اب اپنی فیلڈز کے اندر ہوں گے، اور کئی ایسے استاد ہوں گے جو اگلی آنے والی نسل کو تیار کر رہے ہوں گے۔ استاد کے اوپر ذرا سا بات کرنا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں آپ سے زیادہ بہتر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا اس چیز کو۔ استاد کا رول کیا ہے، استاد کا کردار کیا ہے، اور آج کے استاد کا کردار کیسے آپ اس کو بیان کریں گے؟ دیکھیے، اس کی ایک واضح مثال ہے، میرے فادر خود پروفیسر تھے جی، اور میں ان کا بیٹا ہوں۔ میں نے ان کی زندگی دیکھی تو استاد جو ہوتا ہے اس کے اندر، اگر استاد کے اندر دیانتداری، ایمانداری ہے اور وہ اپنے طالب علم کے اندر یہ کنورٹ کرتا ہے تو وہ طالب علم بھی زندگی کے نشیب و فراز کے اندر اس لگن کے ساتھ چلتا ہے جس کا کہ وہ متقاضی ہوتا ہے۔ تو استاد کا تو کردار رہتا ہے، ماڈل ہوتا ہے۔ استاد جو ہے، اسٹوڈنٹ استاد کو اپنا والد کے بجائے والد کی جگہ نہیں سمجھتا بلکہ والد سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہی میرا کیا نام ہے ماڈل ہے۔ اور اگر استاد ماڈل بنا ہوا ہوتا ہے تو ماڈل اس سے نہیں، یہ جو ہمارے پکچر اور ڈراموں کے ماڈل نہیں، استاد کا اپنا ظاہر اور باطل دونوں جو ہیں بالکل کیا ہمیں اوپن ہونا چاہیے۔ جو وہ منہ سے کہے اس پر عمل کرے، اور جو اپنے عمل سے کرے تو اس سے منہ سے کہے۔ لیکن ہمارے استاد میں جن استادوں نے اپنے طالب علموں میں اپنی روح کو کنورٹ کیا تو آج وہ دنیا کے مایہ ناز اسٹوڈنٹ اسکالر ہیں۔ اگرچہ دیکھا جائے تو ان کے پھر اگر ہم ان کے اوپر دیکھیں، ماضی میں جاتے ہیں تو ہمیں استاد کا ایک رول ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کو ترقی کی منزلوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اگر وہ استاد کی منفی سوچ ہوتی ہے تو وہ جو ہے منفی سوچ کا طلبگار ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سلطانہ ڈاکو جیسے اور فلانے ڈاکو جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو استاد کا کردار ہی ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر اچھے انسان پیدا کرتا ہے اور برے انسان بھی پیدا کرتا ہے۔ اچھا علی صاحب، یہاں پر میں آپ کی ایک بات سے ایگری کروں گی کہ جو استاد ہوتا ہے وہ روحانی باپ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آج آپ جیسے کہ پڑھاتے ہیں، ٹیچ کر رہے ہیں، آپ پروفیسر ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو جینسی ہے وہ بھی استاد کو اتنی ہی اہمیت دیتی ہے کہ واقعی وہ روحانی باپ ہے تو اس کو اسی طرح فالو بھی کریں، اس کی ٹیچنگز پر اسی طرح عمل بھی کریں۔ دیکھیے، آپ نے جو بات کی ہے وہ صحیح ہے۔ اسٹوڈنٹ اگر اپنے استاد کی عزت کرتا ہے
تو وہ حقیقتاً زندگی کی منزلیں بہت اچھی طرح سے طے کرتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ جو استاد کی عزت نہیں کرتے وہ ہمیشہ ناکارہ نکمے رہتے ہیں. اور استاد کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹ کو اپنے نقطۂ نظر سے واقف کراتے ہوئے اس کو ترقی کی طرف لے جائے. لیکن یہ بدنصیبی ہماری بدنصیبی ہے کہ آج کے دور کے اندر بہت سے استاد ایسے ہیں کہ صرف استاد کے نام کے استاد ہیں، لیکن ان کے اندر خود بھی صلاحیت نہیں ہے، نہ وہ اپنے معاشرے کو درست کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنی اولاد کو درست کر سکتے ہیں. وہی استاد جو یہ سوچ کے اپنے طالب علم پہ توجہ دیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، وہ استاد کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر اپنی اولاد کو بھی تو نصیحتیں کرتا ہے نا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مل کے ہی معاشرے کو بناتی ہیں. لیکن انڈیویجول آدمی کچھ نہیں کر سکتا، نہ اسٹوڈنٹ کر سکتا نہ استاد کر سکتا. استاد اور اسٹوڈنٹ دونوں ہی لازم ملزوم ہیں. تو استاد کا کردار زبردست آپ نے بڑی زبردست آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایک مثال ہے. انہوں نے اپنی مثالیں پیش کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بڑے بڑے مارکے انجام دیے. وہ تربیت تھی. تو اسلام ہماری تربیت کی آماجگاہ ہے جس کو آج ہم بھولے بیٹھے ہیں. ہمیں چاہیے، اسلام کے معنی یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہیں، اسلام کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ سائنٹسٹ نہیں ہے. اسلام نے ہر شعبہ حیات کے اندر ہمیں ترغیب دی ہے. حکمت ہو، ٹیکنالوجی ہو یا کچھ بھی ہو. اب یہ الگ بات ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی تھی، اس وقت نہیں تھی، لیکن اس وقت کی ٹیکنالوجی، اس وقت کی سوچ، اس وقت کا کیا نام ہے اسکل ڈیولپمنٹ بہت بڑی چیزیں تھی. دیکھیے آج ہمارے پاس اسکل ڈیولپمنٹ نہیں ہے. میں جس وقت پڑھتا تھا 8 کلاس میں تو ہمارے استاد نے ہمیں بک کیپنگ سکھائی تھی کہ اگر آپ باہر نکلے، پڑھائی اگر آگے نہ چل سکے تو آپ کم سے کم کتاب سازی، جلد سازی تو کر سکیں. لیکن آج اسکل ڈیولپمنٹ پہ کوئی توجہ نہیں ہے. تو دیکھیے استاد کا جو کردار ہے وہ حقیقتاً ایک بہت بڑا کردار ہے، اور جہاں پر استاد کی کردار کو نفی کر دی گئی ہے وہ ملک ترقی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے انیس سر، ایک سوال میں یہاں پر کرنا چاہوں گا. استاد اور طالب علم کا آپ نے بڑا خوبصورت رشتہ کھینچا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کی جنریشن ہے اس کے اندر بھی ایسے بھی اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں. استاد ان کے ساتھ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ان پر محنت کرتے ہیں اور بڑا پرسنل لیول پہ جا کے محنت کرتے ہیں، کچھ رزلٹ نکل کر آتا ہے. میں ذرا سوچ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے علاقے بھی ہیں، بہت سے ایسے اندرون جو علاقہ جاتے ہیں وہاں پر ابھی بھی تعلیم اتنا عام نہیں ہے. بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی تربیت ہو جاتی ہے، اس نے وہی کام کرنا ہے جو والد صاحب کرتے آ رہے ہیں عرصہ دراز سے، اس نے وہی کام کرنا ہے جس کے اندر تعلیم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. البتہ تربیت کا عمل دخل اس میں ضرور ہے. تعلیم کے اوپر میں ذرا چاہوں گا کوئی ایسا کامنٹ آپ کا آ جائے کہ تعلیم کیوں ضروری ہے ہر شخص کے لیے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہو، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، چاہے وہ کسی بھی نصاب کا حصہ بن کر وہ تعلیم حاصل کرے. وائی از اٹ نیسیسری؟ دیکھیے بات یہ ہے، جو آپ نے بات کی ہے یہ میں تنقید نہیں کر رہا. جن علاقوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں فیوڈل نظام ہے. جہاں فیوڈل نظام ہے وہ تعلیم کو نہیں بڑھنے دیتا، کیونکہ ان کے اندر اپنی انا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی ہمارے سامنے جھکے، ہماری جیوزدوری کرے، ہمارے پیروں کو چھوئے. تو وہاں تو تعلیم اس لیے نہیں ہوگی. تعلیم جو ہوتی ہے نا لوگوں کے اندر کے جذبات کو اندر کی وہ یعنی ایک روشنی ہے تعلیم. تو فیوڈل نظام کے اندر یہ نہیں چل پائے. پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ مسلمان بچوں کو تعلیم نہ دی جائے. اس کے رزلٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ کیا تھا، یہ ہمارا جاگیردارانہ نظام اور فیوڈل نظام تھا جس نے کہ ہماری تعلیم سے ہماری نئی نسل کو آگے نہیں بڑھنے دیا. دوسری چیز ہے جو آپ نے دوسری بات کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسان کا بچہ یا کوئی مزدور، کوئی ہنرمند ہے تو وہ جب تعلیم نہیں دے پاتا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچے کو وہ ہنر منتقل کر دے جس سے کہ وہ زندگی کے اندر
اپنی ایک سسٹمیٹک زندگی گزار سکے. سادے کار ہیں تو انہیں سادے کاری سکھائی, سنار ہے تو اس نے سنارے کام سکھایا, جو کسان ہے اس نے اسے کھیت میں جا کے ہل چلانا سکھایا. لیکن اس کے رزلٹ کے اندر وہ خاندان وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس کے ساتھ تعلیم دی جاتی تو اس میں جدت پیدا ہوتی اور اس کو نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا سلیقہ پیدا ہوتا. یہ ہمارے یہاں نہیں کیا گیا ہے اور آج تک نہیں کیا جا رہا ہے, بلکہ ایک غلامانہ ذہن کو تربیت کی پروان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے لیے جو ہے نا ہمیں میڈیا کے ذریعے یہ چیز کا خلا جو ہے پر کرنا ہے. اور ہمارا میڈیا بھی آج ہمارے ساتھ میں وہی ستم ظریفی کر رہا ہے جو ایک اندرون سندھ میں بیٹھ کر ایک جاگیردار ایک فیوڈل نظام کا حامی کر رہا ہے, کیونکہ میڈیا نے بھی انہی کی روش کو اختیار کر لیا ہے. اور وہ بھی میڈیا بھی اگر تعلیم کی فروغ کے اوپر اپنے پروگراموں کے اندر لے کے چلے, اسکل ڈیولپمنٹ کو لے کے چلے اور بہت سی چیزوں کو دکھائے تو ہو سکتا ہے کہ معاشرہ. لیکن پھر بھی مناحض القوم ہم دیکھیں کہ ہم پھر بھی ان اقوام کے مقابلے پر ہیں جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں. ہم ان کے مقابلے پہ دو طرح سے ہیں کہ ہم معاشری طور پر اپنے ہنر کے طور پر بھی اور اپنے اقدار کے طور پر بھی ان سے بہتر ہیں. ہمارے اندر پستی نہیں ہے, ہمارے اندر سوچ ہے, ڈیولپمنٹ بھی ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ اوپر کے اپر کلاس نے ہمارے غریب لوگوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے. بالکل. اچھا انیس الرحمان صاحب, آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے نا اے آئی ویک منایا جا رہا ہے. جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں انہوں نے باقاعدہ اے آئی کی تربیت جو ہے اور نصاب میں شامل کرنے کی بات کی ہے. تو یہ جو تعلیمی جدت ہے یہ کتنی ضروری ہے؟ ساتھ ہی اگر ہم کورس میں اسکل ڈیولپمنٹ بھی شامل کر لیں, کچھ پریکٹیکل بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی تربیت بھی ہو, تو وہ جو ہے جتنی بھی ہماری تھنکنگ تخلیقی کریٹیو صلاحیتیں اور تھنکنگ کیپیبلٹی کو انہینس کرنے میں کتنا ضروری کردار ادا کرے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے, آپ نے جو کہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں 44 سالہ میرے پیریڈ ہے جو میں نے تعلیم میں سرو کیا ہے. میں ایک تجربے پہ پہنچا ہوں, یہ اوپر کی لوگ بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں, پلاننگ پہ عمل نہیں کرتے ہیں. یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں. ان کو جب عمل کرنے کی جاتا ہے تو عمل اس لیے نہیں کرتے کہ یہ آگے بڑھنے دینا نہیں چاہتے. اپنی اولادوں کو تو بیرون ملک میں پڑھاتے ہیں اور غریب کی اولاد کو یہاں پر اگر ضرورت ہے تو سہولتیں پرووائڈ نہیں کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارا طالب علم اپنی صلاحیتوں کو اپنے ریسورس کو استعمال میں لا کر ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے. اور ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ والدین کا اور ان لوگوں کا جو کہ صحیح معنوں میں چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے تو وہ نئی نسل کو وہ راستے دکھا رہے ہیں. لیکن جو لوگ یہ شہباز شریف صاحب یا وزیر اعظم یہ جو لوگ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں انہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کر کے دیا. یہ اپنی ذات کے اندر رہتے ہیں, یہ باہر نکلتے نہیں ہیں. اگر باہر نکلے تو آج یہ ملک کا حال نہ ہو. ملک کا حال تباہ کرنے والے یہی فیوڈل نظام کے اور یہی حکمران ہیں. چاہے مجھے کوئی گولی مار دے یا کر دے, میں اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکتا کیونکہ میں معاشرے کا ڈسا ہوا انسان ہوں. بالکل, آپ اپنے ایکسپیرینس سے بات کر رہے ہیں, آپ کی بات اپنی جگہ بالکل بچا ہے. اچھا یہ تلخی بالکل بجا ہے کیونکہ آپ نے چیزوں کو بڑا قریبی جو ہے وہ معاملات کو دیکھا ہے. علی صاحب, میں ذرا ایک چیز کے اوپر بھی چاہتا ہوں کہ آپ کامنٹ کریں. جب اتنی اچھی گفتگو ہو ہی رہی ہے, جو تعلیم ہوتی ہے حاصل کی جاتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں, عملی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں, جس کے اندر کبھی کھیل کود کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, کہیں پر جو ہے وہ دماغی یا ذہنی صلاحیتوں کے حوالے سے کچھ کھیل ہوتے ہیں, کچھ ٹیبلوز ہوتے ہیں, کچھ سرگرمیاں ہوتی ہیں. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایک بچے کے اسٹرکچر کو بلڈ کرنے میں, اس کی ذہنی صلاحیت کو انہینس کرنے میں یا اس کو اجاگر کرنے میں؟ دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں. میں نے 30 سال اپنا پرائیویٹ اسکول چلایا. میری پروگرام کے اندر
جو ہمارے آباء و اجداد کے کارنامے تھے وہ ان کے ٹیبلو ہم کرتے تھے، ہم ٹیپو سلطان کو دکھاتے تھے، ہم ان کو قائد اعظم کے ڈے کے اوپر، قائد اعظم کے اوپر اور جو قومی دن تھے ان کے اوپر باقاعدہ مذاکرات اور ان کے وہ ڈیبیٹ کراتے تھے. یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ تعلیم ایک الگ چیز ہے. یہ غیر نصابی سرگرمیاں بہت اچھی چیز ہیں، اور اس سے طالب علم کے اندر جو ایک شخصیت پرستی ہے وہ ختم ہوتی ہے. اسکاؤٹنگ ہوتی تھی، آج اسکاؤٹنگ بھی نہیں ہوتی ہے. اسکاؤٹنگ ہوتی ہے لیکن اس انداز کی نہیں ہوتی جس انداز کی ہمارے زمانے میں ہوتی تھی. تو یہ چیزیں غیر نصاب، کھیل کود، یہ سب چیزیں جو ہے تعلیم کا حصہ ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اجتماع میں بیٹھتے ہیں، ہم ایک جگہ بیٹھتے ہیں، لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیبٹ کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر خامی ہوتی ہے اور ہم دوسرے اسٹوڈنٹ ایک دوسرے اچھے اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں تو اپنی خامی کو ختم کرتے ہیں. تو غیر نصابی سرگرمیاں لازمی ہیں کہ اسکولوں کے اندر رائے کی جائیں، لیکن وہ غیر نصابی سرگرمیاں وہ سرگرمیاں نہ ہوں جس کے اندر ہماری اسلامی اقدار کو نظر انداز کیا جائے. اسلامی اقدار کو تربیت ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ اسلامی اقدار سے ہٹ کے تربیت ہونا چاہیے. نہیں ناچ گانا بجانا وہ سب تو بہت غیر بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں بالکل متفق ہوں. انیس الرحمان صاحب، جب ہم بات ہی کریں تعلیم کی، اور ہم جیسا کہ دیکھتے ہیں یونیورسٹی، کالجز اور سکولز میں تو ایسا ہوتے نہیں دیکھا ہے، لیکن جو دینی مدارس ہیں وہ بھی تو تعلیم دے رہے ہیں نا، تو وہاں پر اس طرح کی شکایات آتی ہیں اکثر کہ بچوں کو اتنی بری طرح مارا جاتا ہے کہ وہ کوئی جاں بحق ہو جاتا ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتا ہے. تو ان کی کس طرح سے تربیت کرنی چاہیے ان استادوں کی کہ وہ جو ہے نا ڈنڈا ہاتھ میں لے کے بالکل بھی ان بچوں پر یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اس طرح سے مار نہیں سکتے کسی بچوں کو. ان استادوں کی بھی تو تعلیم بہت ضروری ہے، کیونکہ بلکہ میں تو اس گزارش کرنا چاہوں گی کہ وزیر اعلیٰ جو بھی جس صوبے کے بھی ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں کہ بھائی جو دینی مدارس ہیں وہاں پر کوئی بھی استاد بچوں پر ڈنڈا نہ اٹھائے. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس کے لیے استاد کا حسب و نسب کے اوپر نظر رکھنا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک مثال تھی کہ پڑھے فارسی بیچیں تیل. تو ایک تیلی کے بیٹے نے علم حاصل کر لیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا. اس نے کہا حضور مجھے نوکری دی جائے. انہوں نے کہا تیرا حسب نسب کیا ہے؟ اس نے کہا میں تیلی کی اولاد میں سے ہوں اور میں نے علم حاصل کیا. انہوں نے کہا تم جا کے تیلی بیچو. دیکھیے یہ جب استاد جو ہے اگرچہ اس کا حسب نسب ٹھیک ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا ہے. تو وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا حسب نسب صحیح نہیں ہے. یہ جو ہمارے مدارس کے اندر علماء کرام بیٹھے ہیں وہ توجہ نہیں دیتے. جو بھی آگے مولوی ان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو بھائی بس میں کچھ نہیں کہتا. مطلب اس کی وجہ سے ہمارے ملک پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے یہ سب چیزیں، اور اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، ساتھ ہی ہماری دینی تعلیم بدنام ہوتی ہے، ہمارا ملک کا نام بدنام ہوتا ہے. یہ چیز پہ بہت ضرورت ہے. آگے بڑھیں گے علی صاحب، ذرا جدید دور کے سسٹم پہ بھی بات کریں نا، کیونکہ آج کل بڑا ایک سسٹم تبدیل ہو گیا ہے، نظام تعلیم تبدیل ہو گیا ہے. پہلے کا نظام آپ کا اور ابھی کا نظام، آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، نظام کو اچھا لے کے چل رہے ہیں، یا کچھ سجیشن دیں گے کہ اس کو اور اچھا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا نظام جو تھا نا، پچھلا نظام وہ ایک روایتی نظام تھا. اب ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے، لازمی بات ہے. دیکھیے جب ٹیلی فون ایجاد ہوا ہے، ٹیلی فون جب نہیں ایجاد ہوا تھا تو ایک ڈوری اور دھاگے میں ایک کپی ادھر لگ جاتی تھی، ادھر باتیں کرتے تھے. لیکن آدمی کے اندر سوچ پیدا ہوئی، آگے بڑھے تو ٹیلی فون بھی ایجاد ہوا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے روایتی نظام میں تعلیم سے ہٹ کر دور جدید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، حصہ بننا چاہیے. لیکن وجہ یہ ہے کہ اس کو اتنا ٹیکنالوجی کے معاملات کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ غریب کی اپروچ سے
बहुत दूर है। जहाँ पर फ्री एजुकेशन है, जहाँ पर कुछ है, तो वहाँ पर तो हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए, कोई क्लास सिस्टम नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट प्राइवेट नहीं होना चाहिए, और सारा जो तालीमी निज़ाम है वो यकसा होना चाहिए हर तरह के क्लास सिस्टम्स के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। मीडियम तो मीडियम बना दिए गए ना। जी, उर्दू इंग्लिश मीडियम ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए, एक मीडियम हो। बिल्कुल ट्रू। चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया अनीसुर रहमान साहब आपके कीमती वक्त का, और सजेशंस जो इस वक्त अनीस साहब ने दी हैं वो बड़ी काबिल गौर हैं। और जदीद दौर का जो तालीमी सिस्टम है और जो एक रिवायती निज़ाम है उसके अंदर बड़ा एक डिफरेंस है, लेकिन इस डिफरेंस को हम देख रहे हैं कि हुकूमती सतह पर कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अभी जैसे इंडस वीक मनाया जा रहा है, AI वीक, बिल्कुल इसके अंदर थोड़ा सा और चीज़ों को उन इलाकों तक पहुँचाएं जिन इलाकों के अंदर अब तक तालीमी इदारे मौजूद नहीं हैं। मतलब ये हर जगह मतलब एजुकेशन फॉर ऑल होनी चाहिए, नॉट फॉर स्पेसिफिक तबका। यस, बहरहाल प्रोग्राम का खत्म हो चुका है। मेरे मौजूद गेस्ट और मेरी प्यारी सी को होस्ट और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।